बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की ये सूरत रोज़ाना पढ़ा करो। मालकुल मौत माँ से ज़्यादा मेहरबान होगा। रूह को नरमी के साथ जिस्म से निकालेगा। मुनकर नकीर के सवालात से भी महफूज रहेगा। कब्र के चारों अतराफ नूर ही नूर बरसेगा। वो सूरत ये है। नाज़रीन, दुनिया में अक्सर लोग मसरूफियात में रहते हैं, दुनिया की मस्तियों में खो जाते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं। लेकिन अल्लाह के करीब होने वाले बंदे ऐसे भी होते हैं जो हर दिन कुरान तिलावत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और अपनी मौत की तैयारी करते हैं। ऐसे बंदे के लिए अल्लाह का करम बेबहा है। जब वह रोज़ाना कुरान की तिलावत करता है और दिल से अल्लाह को याद करता है तो आखिरत में उसके लिए अजीम बरकतें नाजिल होती हैं। ख़ास तौर पर एक सूरत है जो अगर वो बंदा रोज़ाना पढ़े तो मौत के वक्त मालिकुल मौत जो रूह को सख्ती से निकालते हैं वो भी उस बंदे के साथ मेहरबान हो जाता है। मुनकर नकीर के सवालात से महफूज हो जाता है। कब्रों के चारों अतराफ नूर ही नूर बरसने लगता है। मालिकुल मौत माँ से ज़्यादा मेहरबान हो जाता है। अल्लाह की रहमत उस पर शामिल हो जाती है। ये वही बंदे हैं जो दुनिया की मसरूफियात में भी अल्लाह को याद रखते हैं और अपनी आखिरत के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे इंसान के लिए मौत का लम्हा खौफनाक नहीं होता, बल्कि अल्लाह की रहमत और नूर से भरपूर होता है। तो नाजरीन, आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि मालिकुल मौत किसी पर मेहरबान नहीं होता, ना किसी को मुआफ़ करता है और ना ही किसी को आसानी से छोड़ता है। मौत का लम्हा इतना सख्त और तकलीफ दे होता है जिसका एहसास ना तो जवान लोग कर पाते हैं और ना ही कोई तजर्बाकार इंसान उसकी शिद्दत को समझ सकता है। कब्र की पहली रात बेहद सख्त होती है। इंसान अपने अमाल के हिसाब से वहाँ जवाबदेह होता है। ये वो वक्त होता है जब कब्र की हकीकत सामने आती है। रोशनी और जुल्मत का फ़र्क वाज़ेह होता है और जो लोग तैयारी के बगैर आते हैं उनके लिए खौफनाक और परेशान कुन लम्हे होते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत है कि जो शख्स कुरान को, अल्लाह की याद को याद रखते हैं और अपनी मौत की तैयारी करते हैं तो मालिकुल मौत भी उनके साथ मेहरबान हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान मजीद में पारा नंबर 29 सूरतुल क़ियामा आयत नंबर 22-23 में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, कुछ मुँह उस दिन तरोताज़ा होंगे, अपने रब को देखते होंगे और कुछ उस दिन बिगड़ते हुए होंगे, समझते होंगे कि उनके साथ वो कुछ किया जाएगा जो कमर तोड़ देगा। हाँ हाँ, जब जान गले तक पहुंच जाएगी और कहेंगे कि है कोई झाड़ फूंक करे, है कोई जो झाड़ फूंक करे, और वो समझ लेगा कि ये जुदाई की घड़ी है और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी। उस दिन तेरे रब ही की तरफ हाँकना है। इन आयात में मोमिन और काफिर की पहचान का जिक्र है कि मोमिन का चेहरा तरोताज़गी बासबब दीदार इलाही के जो बरहक है ज़ाहिर होगी, मगर काफिर का मुंह काला बदनुमा होगा जो उसके दिल का हाल ज़ाहिर करेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे दिल और जिगर की बीमारी वाले का होता है जो बासबब सख्त अजाब और रुसवाई के मरते वक्त ही ज़ाहिर हो जाता है कि काफिर की जान उसके जिस्म से खींच कर निकाली जाए जो पाँव के नाखूनों से शुरू होगी। उस वक्त काफिर झाड़ फूंक का मुतालबा करेगा ताकि उसे शफा हो और वो बच जाए, या फिर उसकी जान आसानी से निकले, ये समझते हुए कि अब जुदाई की घड़ी है। अपने बाल बच्चों और घर बार वो छोड़कर जा रहा है जिसका उसे बहुत दुख होगा, मगर वो अजाब इलाही में गिरफ्तार होकर मिस्र जानवर के यहाँ का हो जाएगा। जिल्लत का अजाब उसकी कमर तोड़ देगा। उसके बरअक्स मोमिन अजाब इलाही से महफूज रहेगा। दीदार इलाही का जज्बा उसके चेहरे से ज़ाहिर होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्यारा प्यारे से मिलता है। ये तमाम आलम गैब की खबरें हैं जो अल्लाह ताला ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई हैं। ईमान में इजाफ़ा और अरशादात की रोशनी में मोमिन के लिए हिदायत अता की गई ताकि उस पर अमल करके वो इनामात पाने का मुस्तहिक हो सके जो खुदा और रसूल ने और अल्लाह के नेक बंदों ने बयान किए हैं। क्योंकि मोमिन के लिए मौत का पैगाम हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का ज़रिया है कि दीदार का दिन है। मौत किसी को छुड़ाती है और किसी को मिलाती, लिहाजा मौत काफिर की रुसवाई का वक्त है और मोमिन की इज़्ज़त अफसाई का दिन है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर और जुमरात को लोगों के अमाल खुदा की बारगाह में पेश होते हैं। जुम्मा को माँ बाप पर उनकी औलाद के अमाल पेश होते हैं। जब अहले कबूर को उनके रिश्तेदारों के नेक अमाल की इतला मिलती है तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। इसलिए बंदगाने खुदा, अपने बद अमाल से अपने रिश्तेदारों को कब्र में ईज़ा न दो।
کفار کا کیا حال ہے کہ وہ تو خود عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی کیا فکر۔ اللہ کی اطاعت میں زندگی کا مقام۔ طبرانی نے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بہتر آدمی کی خبر نہ دوں؟ اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اسلام کی حالت میں جس کی عمر زیادہ ہو اور اس نے کام اچھے کیے ہوں۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس نزع کے وقت تشریف لے گئے اور اس سے دریافت کیا کہ کیا حال ہے۔ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کو امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جس شخص کے دل میں جمع ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی امید پر بر لائے گا اور اسے ڈر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب تم کسی شخص کو نزع میں دیکھو تو اسے تلقین کرو کہ اپنے رب سے ثواب و نجات کے لیے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے، اور جب کہ زندہ کو ملو تو اسے عذاب الہی سے ڈراؤ۔ حضرت ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی کہ بندہ اللہ سے جو اچھا گمان کرے خدا اسے پورا کرتا ہے۔ امام احمد اور طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر چاہو تو میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے پہلے مومنوں سے کیا کہے گا اور مومن اس کا کیا جواب دیں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے ہو؟ تو جواب دیں گے ہاں۔ تو اللہ پوچھے گا کیوں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے تیرے خوف اور مغفرت کی امید پر ملاقات کو پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تب میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ امام قرطبی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہیں جن کو آپ آنے سے پہلے روانہ کر کے لوگوں کو بتا دیا ہوتا کہ لوگ ڈر جائیں؟ ملک الموت نے کہا کہ باخدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں، مثلا علامات بڑھاپے، مرض، کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ جب وہ نصیحت نہیں پکڑتے تو میں ندا کرتا ہوں کہ یکے بعد دیگرے میرے قاصد تمہارے پاس آئے تھے، اب میں خود آ رہا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی قاصد نہ آئے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت یاد آئے، اور مردہ کو نہلاؤ کہ پانی جسم کو چھونا بہت نصیحت ہے، اور جنازہ کی نماز پڑھو تاکہ تم کو غمگین کرے، کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ ابن عساکر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے باپ موہبشون کا انتقال ہو گیا تو ہم نے ان کو تخت پر نہلانے کے لیے رکھا۔ جب غسل دینے کے لیے داخل ہوئے تو اس نے دیکھا کہ ان کی ایک رگ حرکت کر رہی ہے جو ان کے قدم کے نچلے حصے کی تھی، تو ہم نے ان کو دفن نہ کیا۔ 3 دن کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ستو لاؤ۔ ہم نے ستو پیش کیا اور انہوں نے ستو پی لیا۔ ہم نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، اس کی خبر ہمیں بھی دو۔ انہوں نے کہا کہ میری روح کو ایک فرشتہ لے کر آسمانی دنیا میں پہنچا، اس نے دروازہ کھلوایا، دروازہ کھلا، اس طرح وہ 7ویں آسمان پر لے گئے۔ جب آسمان پر پہنچے تو فرشتے سے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس کا وقت ہی نہیں ہوا، ابھی اس کی عمر اتنی باقی ہے۔ پھر میں نیچے آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں بائیں پایا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کے سامنے پایا۔ میں نے اپنے ساتھ والے سے فرشتے سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ ان کو پہچانتے نہیں؟ میں نے کہا کہ اپنے علم کو پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ کیوں نہ ہو، انہوں نے ظلم اور جبر کے زمانے میں حق و انصاف پر عمل کیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حق زمانے میں حق عمل کیا ہے۔ ابن ماجہ نے کتاب الارواح میں بسند مجاہد سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اچھی صورت میں خوشبودار مہک کے ساتھ آتا ہے۔ وہ روح قبض کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو اور کفن لاتے ہیں اور اس سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت روح نکالتا ہے تو دونوں فرشتے اس سے روح لے لیتے ہیں، جنت کی خوشبو لا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس کو دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ اس کا اچھا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ وہ جس آسمان پر پہنچتا ہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ مقربین فرشتے ساتھ ہو کر عرش الہی کے نیچے اسے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے اعمال نکالے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے کہ اس عمل والے کی مغفرت فرما دی جائے اور اس کی کتاب کو مہر لگا کر علیین میں رکھ دیا جائے۔ پھر خدا تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لے جاؤ، اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو اسی مٹی سے اٹھاؤں گا۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو میرے نزدیک پسندیدہ تھا، اب تو میرے پیٹ میں آ گیا ہے، تیرے ساتھ کیا کروں گی؟ ظاہر ہو جائے گا حد نگاہ تک اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے، اور پاؤں کی جانب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ میٹھی نیند سو جاؤ، مگر اس کے نزدیک قیامت جلد ہی قائم ہو جائے گی، بہت پسندیدہ ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میت کو دفن کرنے کے بعد وہ مومن جو دفن کرتے ہیں ان میں سے جو بھی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کی مرنے والے مومن کو تلقین کرے تو مرنے والے مومن کو منکر نکیر کے سوالات کی سختیوں سے بچا لیں گے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سورۃ اخلاص، قل شریف اور الحمد شریف اور قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب جو اہل قبور کو پہنچایا جائے وہ پہاڑ بن کر میت کو عطا ہوتا ہے، اور یہ سب اس تلاوت کرنے والے کی قیامت میں شفاعت کریں گے۔ حدیث کے مطابق اہل قبر کو عذاب سے نجات دلانے کی گنجائش یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص درخت کی ٹہنی کاٹ کر گنہگار کی قبر پر لگائے گا، جب تک وہ ٹہنی ہری رہے گی اس کی تسبیح سے اس کے عذاب میں کمی ہوتی جائے گی۔ جب ٹہنی کی تسبیح اس قدر فائدہ دیتی ہے تو تلاوت قرآن کریم کا ثواب پہاڑ بن کر مومن گنہگار کو فائدہ ضرور دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس سے حسن ظن رکھنا، ثواب کا امیدوار بننا اور گناہوں سے ڈرنا سب کچھ باعث سے نجات ہے۔ خدا سے اچھا گمان رکھنا نجات کا باعث ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ اس کی ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ مومن کے لیے ملک الموت کا خدا کا سلام پہنچانا خاتمہ بالایمان بالخیر کی خبر ہے۔ مومن کی میت کو موت کے وقت اس کے پاس کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا، یعنی خود کلمہ شریف پڑھ کر اس کو سنانا تاکہ وہ سن کر کلمہ شریف پڑھنے والے مرنے والے کے خاتمہ بالایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ فرمایا بہترین عمل یہ ہے جس کو موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے، اس لیے خواب غفلت سے بیداری اس کی اصلاح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز 1000 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے درود شریف پڑھا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور دیکھے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مالک الموت کو اپنے ولی کے پاس بھیجتا ہے، اس کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں جو جنت کا خوشبودار کفن ساتھ لاتے ہیں۔ ہر فرشتہ میت کے ہر عضو پر ہاتھ رکھتا ہے، ریشم کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے بچھاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس کا دل جنت کی رغبت کرتا ہے۔ بالکل موت اس پر ماں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے کیونکہ یہ خدا کا محبوب ہے۔ اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال۔ فرشتے کہتے ہیں کہ سلامتی سے جنت میں داخل ہو جا۔ الغرض آسمان کا ہر وہ دروازہ جس سے اس کا عمل چڑھتا تھا وہ رزق نازل ہوتا تھا
40 روز تک روتا ہے، مگر کافر کے لیے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، پھر آسمان اور زمین ان پر نہیں روئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے وفات کے وقت 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا اور نہایت کرم والا ہے، پھر 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے، اور 3 مرتبہ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، پڑھا وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ تو ناظرین محترم، آپ نے بھی اس عمل کو بتائی گئی ترتیب کے مطابق لازمی کرنا ہے، کہ جس میں قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت اور 2 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، کہ جس کے پڑھنے سے ملک الموت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جاتا ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے، قرآن کی روزانہ یہ صورت مبارک پڑھتا ہے، اس کی روح کو نرمی سے نکالا جاتا ہے، منکر نکیر کے سوالات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، قبر کے چاروں اطراف اس کے لیے نور ہی نور برستا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی روح کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو آپ نے اس عمل کو حالت نجات سے پہلے لازمی کر لینا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھنا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی وہ عظیم صورت بھی ہے، تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا اور نہایت کرم والا ہے، پھر 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اور 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الملک یعنی تبارک الذی پڑھنا ہے، یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے اس صورت مبارکہ کی 1 مرتبہ تلاوت کر لینی ہے، اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ ہی پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں موت کی یاد میں جب ولی کی روح نکل جاتی ہے، 500 فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، جب لوگ اس کو پہلو پر لٹانا چاہتے ہیں، یہ فرشتے اس سے پہلے ہی لٹا دیتے ہیں، لوگوں کے کفن پہنانے سے پہلے اسے کفن پہنا دیتے ہیں، خوشبو لگانے سے پہلے خوشبو لگا دیتے ہیں، اس کے گھر سے قبر تک 2 قطاریں فرشتوں کی کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، یہ قدر و منزلت دے کر شیطان چیختا ہے۔ جب ملک الموت اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کو بشارت دیتے ہیں کہ جب ملک الموت اس کو لے کر عرش پر پہنچتا ہے، وہ روح خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں اور نعمتوں کی طرف لے جاؤ۔ ناظرین، عالم برزخ کے متعلق کتاب کا مطالعہ کرنے سے بڑے بڑے واقعات ظاہر ہوتے ہیں، ان کو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اہل ایمان جہاں اس کے متعلق سے فائدہ اٹھائیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یاد رکھیں کہ ملک الموت بھی ایک فرشتہ ہی ہے جس کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو نہ جان سکے اور سدرۃ المنتہا پر رک کر وہیں کے ہو گئے، تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، مجھے گھر سے لا کر خود راستے میں روک گئے، کیا وجہ ہے؟ ابھی تو سفر باقی ہے اور آگے جانا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا آخری مقام ہے، اس سے آگے بال بھر بھی بڑھوں گا تو میرے بال تجلیات الہی سے جل جائیں گے۔ معلوم ہوا
کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا یہ مقام ہے تو اس کے ماتحت عملہ میں ملک الموت کا حال بھی ان سب کو معلوم ہے، اور خدا تعالیٰ کے نور نے حضور کے نور کو اپنے اندر ایسے لے لیا جس طرح کے دائرہ کے اندر نقطہ کا مقام ہے۔ تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ کا دیدار کیا، اور سورۃ النجم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ٹکٹکی باندھ کر خدا تعالیٰ کا دیدار کیا کہ آنکھ نہ پھری نہ جھپکی اور دل بھی ہوش میں رہا، اور جو آنکھ نے دیکھا اس کی تصدیق کرتا رہا۔ معلوم ہوا کہ جب ملک الموت حضرت جبریل علیہ السلام کے ماتحت عملہ ہو کر یہ مقام رکھے کہ دنیا کے سامنے مثل تشت ہو اور جہاں سے چاہے اٹھا لے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا کیا مقام ہے۔ لہٰذا عالم برزخ کے حالات سے باخبر ہو کر کلمہ گو کو چاہیے کہ وہ حقیقت کو نہ جھٹلائے، بلکہ اپنی تیاری کرے کہ ایک دن اس نے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔